आमदेद। आज कंटिन्यूटी के साथ हम हज की सीरीज आपकी खिदमत में फिर लेके आए हैं और आज का टॉपिक है काबा, यानी कि काबा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको जो सऊदी अरब में वो जो क्यूब बॉक्स है ब्लैक कलर का कपड़ा उसके ऊपर होता है और सोने की लिखाइयां और दुनिया का महंगा तरीन कपड़ा उसके लिए चूज किया जाता है, उससे कहा जाता है यानी कि ये काबा है। बाज लोग काबा अपने वालिदैन को कहते हैं मेरा हज काबा है, मेरी डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन कुरान काबा किसे कहता है, जो कि लिंग्विस्टिकली क्या है वो जानने के लिए मैं अहले अकल के एडमिन से दावत दूंगा उन्हें कि वो अपने ख्यालात का इसके ऊपर कुरान के हिसाब से जो है कुरान की इंटरप्रिटेशन जो है उसके मुताबिक इसका इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये काबा के बारे में कुछ जरा रोशनी फरमाएं कि ये काबा क्या है और क्या कहते हैं कि एक शेर भी है कि काबा कली समंदर मुझे खोजने को जाएं, गाफिल समझ रहे हैं कोई चीज लापता हूँ। जनाब जी, काबा का मौजू लेने से पहले थोड़ा सा हम ये 5वां हिस्सा है हज के टॉपिक का, तो अभी तक हमने थोड़ा क्या किया उसके थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी देर के बाद ये टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। जी, काबा का जो टॉपिक है वो हज का जो हमारा जो सिलसिला है, अपने 4 ऑडियो हमने अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये 5वां है। उसमें हम लोगों ने हज क्या है उसके बारे में जिक्र किया है। ये हज के लुगती मायने क्या है। हज के लुगती मायने इस्लाह करना, मरम्मत करना, अपनी सोच को दुरुस्त करना, ये हज के लुगती मायने हैं। और हज कहाँ होता है, हज के लिए अजान कहाँ होती है, वो हमने जिक्र किया कि 22/27 के अंदर के नास के जो है वो अंदर आवाज आती है, उसको बुलावा आता है अंदर से कि आपको सोचना है, समझना है, गौर फिक्र करना है। और फिर हमने बैत के बारे में लिए थे कि बैत क्या चीज है। बैत के लिए हमने शायद सूरह बकर का 125 लिए थे कि बैत जो है वो मसाबतन है। मसाबतन जो लफ्ज है वो सवाब से आया है, से वाओ बे, सूब उसका मस्दर है, उसके बुनियादी मायने हैं वापस आना, अकल का वापस आना। और ये अकल का वापस आना किसके लिए है, नास के लिए है। तो ये सारी बुनियादी जो बातें हैं, बैत यानी घर बनाना, एक सोच का घर बनाना, उस घर में, उस सोच के घर में हमको, जिसको हम बैतुल्लाह भी बोलते हैं, अल्लाह का घर, जिसमें अच्छी सोच, गौर फिक्र करना, ये बुनियादी मकसद है जो इब्राहिम और इस्माइल, इसकी बुनियाद, इसका अकीदा, इसका कायदा जो इसको, उसकी बुनियादें जो रखते हैं तकवे के ऊपर, ये सारी चीजें हमने बात की थी। अभी हम लोग बात करते हैं काबे के ऊपर। काबे की सूरह माइदा की 95 वाली जरा आयत आप पढ़ना। जी सर, सूरह माइदा की 95 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, ब्रैकेट में वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से उसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो उस पर फिदिया वाजिब होगा, जो कि मसावी होगा उस जानवर के जिसको उसने कत्ल किया, जिसका फैसला तुम में से 2 मोतबर शख्स कर दें, ख्वाह वो फिदिया खास चौपायों में से हो या जो नियाज के तौर पर काबा तक पहुंचाया जाए, ख्वाह कफारा मस्कीन का दिया जाए और ख्वाह उसके बराबर रोजे रख लिए जाएं ताकि अपने किए की शामत का मजा चखे। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता को माफ कर दिया और जो शख्स फिर ऐसी हरकत करेगा तो अल्लाह इंतकाम लेगा और अल्लाह जबरदस्त है, इंतकाम लेना वाला है। यहाँ पे बलिगल काबतों को इन लोगों ने, पता नहीं इन लोगों को शिकार से और ये जानवरों के खाने से क्यों इतनी मोहब्बत है। इन काबा तक गोश्त पहुंचना चाहिए। हाँ, काबे को गोश्त पहुंचना। जी जी, काबे तक गोश्त पहुंचना चाहिए। जी जी। और ये क्या बोलना तर्जुमे को, ठीक है, हमारा तर्जुमा ले लेते हैं। जी जी जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये मुखातिब है जो अमन की तलाश में, उनके लोगों के लिए मुखातिब, जो अमन सुकून, अपने आप को महफूज करना चाहता है, अमन और सुकून की जिंदगी के जो मुतलाशी है, जो चाहत रखते हैं, उनको मुखातिब किया है। क्या मुखातिब किया इनको कि आप कत्ल मत करो, है ना, आप कभी भी कत्ल मत करो। अल सैयद स्वाद ये दाल,
اس کو انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے جانور، جنگلی جانور جی جی ہے نا، جنگلی جانور کو وہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے اردو میں؟ وحشی شکار. یہ ان کی وحشت نہیں جاتی نا ان کی. ہاں، تو آپ کو وحشی شکار نہیں کرنا ہے اگر آپ احرام کی حالت میں ہو تو، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو احرام کی حالت کیا ہے ہم وہ اس پہ کریں گے کہ بھائی احرام کی جو حالت ہے نا وہ ایک احترام کی حالت ہے. احترام کی کیوں حالت ہے؟ کیونکہ ہم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لائق ہو گئے ہیں. جب ہم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لائق ہو گئے، مقام ابراہیم میں کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے، جب ہم عارفین اور معروفیت کی حالت میں پہنچنے کے لائق ہو گئے، تو وہ جو کنڈیشنز لگتی ہے نا ہمارے اوپر، جو احرام جو ہے اس احرام کے مطلب ہمارے ذہن پہ کنڈیشنز لگتی ہے، پھر ہم عام نہیں رہتے، ایک دم ہٹ کے انسان ہو جاتا ہے. احرام کی حالت مطلب ذہن پہ جب احرام آ جاتا ہے نا تو ایک الگ ہی ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا، جب آپ احرام کی حالت میں آؤ تو آپ قتل نہیں کر سکتے. کس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں؟ جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں. جب ہم بیت اللہ اور احرام کی حالت میں رہتے ہیں، بیت اللہ پہ داخل ہونے کے لیے نیت باندھتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے اندر جانے کے لیے، مطلب وہ سوچ میں جانے کے لیے، مقام ابراہیم میں جانے کے لیے، ابراہیم کی سوچ پہ جانے کے لیے. مقام ابراہیم جو ہے وہ ہم نے تو بنا دیا کہ پیر، جی جی پیر نہیں ہے وہ، مقام ابراہیم گولڈن پیر. جی جی ہاں، گولڈن پیر آف پیر بنا دیے کہ بھائی یہ جوڑی. تو وہ سب ہم نے فزیکل بنا دیے کہ ہم اس لائق ہو جائے حضرت ابراہیم جس کو ہم بولتے ہیں، ہم ابراہیم کی سوچ کی، اس کی ملت ابراہیم کو فالو کرنے کی، اس کی اتباع کرنے کی لائق ہو جائے. تو اس وقت پہ جو ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ احرام کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بات ہو رہی ہے. ہر منہ جو ہے نا وہ کیفیت بتا رہی ہے. ہر منہ جو ہے کہ آپ کو ایک احترام، آپ ایک الگ ایک اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اس جب کیفیت میں رہو تو آپ کو قتل نہیں کرنا سید، یعنی اس ٹائم پہ آپ کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے. وہ حالت میں جب آپ کے یہاں سوچ آتی ہے تو سوچ بھی بہت بہترین ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت ویلیبل ہوتی ہے. مجھے ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہم بہت سالوں سے، جس کے لیے ہم رکے تھے کہ یہ سوچ آئے اور ہماری پکڑ میں یہ سوچ آئے. تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کو جانور کو پکڑنے کے لیے لگا دیا. یہ ایک ایسی قیمتی، ایک ایسی ویلیوبل سوچ ہے جس کے پیچھے ہم لگے تھے، چیز کر رہے تھے اس سوچ کو، جو ہمارے میں آئی نہیں تھا. اب جب آ جاتی ہے یہ سوچ، اس کو بیان کرنا بالکل مشکل ہے. جب انسان کو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک سوچ آ جاتی ہے، تو اس سوچ کو، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اس کو بالکل بھی آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی قیمتی سوچ رہتی ہے. تو قتل کے مطلب ہے آپ کو اس کو ذہن سے صاف نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس کو اریز نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے. وہ اتنی قیمتی سوچ رہتی ہے، اس کے اوپر توجہ دینا ہے. تو سید کے مطلب ہے ایسی سوچ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے کیسا رکھا ہے کہ بھائی ہم وحشی جانور کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو شکار کرتے ہیں. تو ہم سوچ کی طاق میں تھے کہ یہ سوچ آئے. تو یہ امپورٹنٹ لفظ کو السید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک سوچ ہو رہی ہے جو ہم احرام کی حالت میں، اللہ کو جاننے کی حالت میں جب ہم ہے کہ بھائی ہم معرفت کریں اللہ کو سمجھے کہ اللہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے. تو ایسے وقت پہ جب ہماری جو سوچ آتی ہے اس کو قتل ہم کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. سید کی بنیادی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو پکڑنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، سمجھے. تو یہ جانور کے اوپر نہیں، ایک وائلڈ تھاٹس آتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. ایک ایسا ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے جس کو انسان کو پالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحشی جانور بولا. وحشی جانور کو پال نہیں سکتے نا جی. اور ہمارے اسلامی فلسفے میں وحشی جانور کو پال نہیں سکتے تو اس کو کھا بھی نہیں سکتے. ہم لوگ وحشی جانور کو کہاں کھا سکتے؟ ہم اسی جانور کو کھا سکتے جس کو ہم پال سکتے. تو یہ سید کا مطلب ہے کہ یہ ایسا تھاٹس جس کو ہم کو سنبھالنا پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ہم قتل کرنے سوچتے ہیں. تو اس ٹائم حکم آیا کہ جب آپ احرام کی حالت میں آئے تو آپ کو کتنا بھی ایسا خیالات آ جائے جس سے آپ کو لگے کہ میں اس کو پال نہیں سکتا ہوں، اس کو مجھے چھوڑ دینا، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے کہ میں
اس کا میں شکار نہیں کر سکتا ہوں، اس کو میں پال نہیں سکتا ہوں، تو آپ کو اس کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کو پالنا ہے. تو اس میں کیا اس خیالات کو، ایسے خیالات کو قتل مت کرو، اس کو مت مارو. سمجھے؟ آدمی خیالات کو کیسا مارتا ہے؟ دوسرے جو خیالات رہتے ہیں وہ اہم، وہ قیمتی خیالات کے اوپر اس کو ترجیح دے دیتا ہے، اور ایسے ایسے وہ جو دوسرے عام خیالات رہتے ہیں اس کے اوپر وہ قیمتی خیالات کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا برین واش ہو جاتا ہے اور اس کا ایسے ایسے ذہن صاف ہو جاتا ہے. جی. تو ہمارے جو بہت سارے ذہن میں جو خیالات رہتے ہیں نا، وہ یہ میں پورا ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے کہ آپ کو دوسرے خیالات جو ہے نا وہ ایک گروپ بنا کر کے ایک قیمتی خیالات کو اس کو مارنے میں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اگر تمہاری کسی خیالات نے اسے مارنے میں سپورٹ کیا ہے تو واپس سے ویسی ہی حالت میں آ جاؤ جیسے تم پہلے تھے. یعنی جیسے پہلے تھے مطلب تم اس کو مارو مت، تم واپس احرام کی حالت میں آ جاؤ، واپس احرام کی حالت میں آ جاؤ. جب تم نے ایک اچھے علم، یعنی النام کے مطلب کیا ہے؟ جانور نہیں، وہاں بھی دیکھو جانور ہے، ڈومیسٹک جانور. تو النام کے مطلب ہے جب تم نے ایک اچھے علم کو قتل کیا جس سے ہمیشہ تمہیں حکمت ملتی تھی، تو وہ ہم کو اگر تم نے قتل کر دیا تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تمہاری جو دو سوچ ہے نا، ایک اچھی بری، ذہن کی بات ہے. یہ پوری کتاب جو ہے نفسیاتی ہے. دو سوچوں کے بیچ میں آپ کو عدل کرنا ہے. دو سوچ رہتی تو اس میں عدل، وہ جو تمہاری دو سوچیں ہیں ان کے بیچ وہ جو عدل کرتی تھی نا، وہ آپ کو کرنا ہے تاکہ ہم کو رہنمائی حاصل ہو. اس کا مقصد یہ ہدایت، اور یہ جو ہدایت، رہنمائی سے جو ہدایت ملتی ہے اس کو ہم کو اونچائی پہ لے کے جانا ہے، اہمیت والی جگہ پہ لے کے آنا ہے. جو نمایاں جگہ ہو، اس نمایاں جگہ کو اردو میں گنبد بولتے ہیں اور عربی میں بولتے ہیں کعبہ. تو یہ جو اہمیت والی جگہ ہے، یہ ہدایت والی جو چیز ہم کو جو ہدایت مل رہی ہے، اس کو ہم کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ اس کی جو جگہ ہے گنبد تک پہنچانا ہے. گنبد اردو میں بولتے ہیں. کعبہ کو اگر ترجمہ کرتے ہیں یا انگلش میں ڈوم کو اگر آپ ترجمہ کرو گے، ٹرانسلیشن میں ڈالو گے تو آپ کو وہاں کعبہ آئے گا. تو یہ کعبہ جو ہے وہ کسی چیز پرومیننس، نمایاں اہمیت والی چیز. تو آپ کے یہ جو خیالات ہے، اس کو آپ کو جو اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کو آپ کو جو ہے اونچائی کی طرف لے کے آ جانا ہے، اونچائی کی نمایاں کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی غلطی مان لو. مطلب اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اپنی غلطی مان لو. مطلب آپ کی کیا غلط ہے؟ آپ واپس کفارہ جو لفظ ہے نا، کفارہ کے مطلب ہے کہ آپ واپس، آپ کی جو حالت ہے ایک کافری جیسی ہو جاتی ہے. جو چیز جانتا ہے اس کو چھپا رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کو آگے نہیں پہنچا ہے. تو اس حالت سے ہم کو بچنا ہے، اور اس کی بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کسی کی اگر آپ کو رہنمائی مل رہی ہے اہمیت، تو آپ اس کو کعبہ تک نہیں پہنچا پا رہے وہ ہدایت کو، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، کچھ ہو گئے آپ. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے جو ضرورت مند، اب یہ سوچ جو ہے نا، یہ وقت کے حالات کے ساتھ میں یہ ضروری ہے، مگر اس کو ابھی آپ نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی مسکین ہے، مطلب کسی کی سوچ رک گئی ہے، سکنا رک گئی ہے، اس کو آپ کو مدد کرنا ہے سوچنے میں، تاکہ کم سے کم اس کو سمجھ میں آئے. تو وہ آپ کا جو ادھورا کام ہے، جو آپ رک گئے تھے، آپ مایوس ہو گئے تھے، آپ کافر بن گئے تھے، تو کم سے کم وہ سوچ اس کو آپ پاس کرو تاکہ وہ کچھ سوچ سمجھ کو سمجھے. مگر مسکین کے مطلب کیا ہے؟ یہاں غریب کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ضرورت مند ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کو اس سوچ کو پاس کرنا چاہیے جس کی سوچ رک گئی ہے، تو اس کو بتا کر. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک عدل کی حالت میں آ جاؤ، ایک عدل کی حالت میں آ جاؤ، متقی اور پرہیزگاری کی حالت میں آ جاؤ. اور یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہے؟ کہ جب آپ کو جو قیمتی سوچ تھی، آپ اس کو پرواز نہیں چڑھا رہے ہو، آپ اس کو کعبے تک نہیں پہنچا رہے ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں سیام لفظ ہے، آپ کو خاموش ہو جانا ہے، آپ کو رک جانا ہے. انسان ایک سفر میں رہتا ہے نا، وہ سفر جب اگر انسان مکمل نہیں کرتا ہے، کھوج بین میں رہتا ہے اور بہت پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، اس کو سوچ بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتا ہے، مگر وہ سفر کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتا ہے نا، تو وہ جو اس کی جو سوچ حیران کرتی ہے، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ یعنی بتایا کہ اس کو سزا ملتی ہے جب وہ اس کو سوچ اس کو اتنا پریشان کرتی ہے کہ وہ پھر
اس بوال کا، اس وبال کا، اس کی جو کرتوت ہے، جو اس نے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کے لیکچرز لیتے ہیں اور کچھ وجہ سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں، اس کو ذرا لیٹ کر دیں، تو یہ سوچ جو ہے نا ہم کو پریشان کرتی ہے، ہم کو جینے نہیں دیتی ہے. تو وہ بات ہے. تو جب اس ٹائم پہ جب اس طرح کے آپ کی زندگی میں موقع ہے تو آپ کو تھوڑا رک جانا چاہیے، صوم کی حالت میں آ جانا چاہیے، صوم کی حالت میں آنا چاہیے، اور پھر غور و فکر، پرہیزگاری، متقی ہو کے کرنا چاہیے. تو اس میں پھر اللہ ہم کو معاف کرتا ہے، اور جو گزر گیا اس کو اللہ اس پہ انتقام نہیں لیتا ہے. مگر جب اللہ کی طاقت سے ڈرو، کیونکہ اللہ انتقام جب لینے پہ آتا ہے تو وہ انتقام رکھنے کی قوت رکھتا ہے، وہ بہت طاقتور ہے. تو یہ 595 کی آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے اس کا. اس میں کوئی وحشی جانور کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو مارو اور اس کا گوشت کعبے تک پہنچاؤ. مشکل آیت ہے، میرے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس کا مفہوم کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں آپ کو تھوڑی محنت لگے گی، ڈکشنری دیکھنا ہے ایک چیز کے، مگر کافی مشکل ہے. تو کعبہ کیا چیز ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو اپنی سوچ کو کعبہ تک لے جانا ہے. جو رہنمائی مل رہی ہے آپ کو کعبہ تک لے کے جانا ہے. ترجمے میں لکھا ہے کہ گوشت کو آپ کو جو قربانی یا گوشت ہے کعبہ تک پہنچانا ہے، جو کوئی سر اور پیر بنتا نہیں ہے. تو یہ 595 ہو گیا. اس کے بعد ہم لیں گے 596. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے، اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اب حج میں جا رہے ہیں تو پانی کے جانور کو کھا لینا چاہیے. کہاں مکے میں جب احرام پہنتے ہیں تو اس کے پاس کہاں کون سا آتا ہے؟ ہاں، وہاں کوئی سمندر آتا ہے؟ کوئی سمندر نہیں ہے، خشکی ہے وہاں. تو ساری زمزم کے پانی کی بات نہ کر رہے ہیں. تو زمزم کے پانی سے کیا مچھلی پکڑ رہے؟ تو کچھ لگی ایسا ہی رہے. جب میقات، جب باؤنڈری آتی ہے تو باؤنڈری تو آپ کی، جب آپ لینڈ پہ آؤ گے جب باؤنڈری آئے گی، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، اجازت ہے، آپ کو ڈھیل دی گئی ہے کس چیز کی، کہ جو البحر کے مطلب جو ہے نا علم کا سمندر. ایکچولی یہ لفظ البحر استعمال ہوا ہے جس کے اندر فرعون غرق ہوا. موسیٰ نے علم کا سمندر بنایا جس میں فرعون کے مطلب ڈر، تکبر، بڑائی، وہ ساری غرق ہو جاتی ہے علم کے سمندر میں. تو یہ علم کے سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ علم کے سمندر میں اگر آپ تلاش کرو، گوتے کھاؤ، یہ تمہارے لیے قیمتی علم ہے اور یہ فائدے مند ہے. یہ آپ کی غذا ہے، آپ کی سوچ کی غذا ہے. علم کے سمندر سے قیمتی چیزیں ڈھونڈنا، تلاش کرنا. وہی الفاظ دیکھو، سید کا الفاظ آ گیا ادھر ہے نا، اوپر جو تھا شکار کا، سید البحر. ہاں. تو یہ ایک بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی ایک سواری ہے. لفظ دیکھو آیا ہے اس میں، لی سیارہ. یہ جو چیز ہے ہماری، جو ایک وہیکل ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے سفر کے لیے، تو تم پر حرام ہے. اب یہ آپ بولیں گے میں احترام بولتے بولتے حرام پہ کیوں آ گیا، ہے نا؟ میں احرام کا لفظ، احرام کو احترام بول رہا تھا، مگر یہ حرام اس لیے میں لے لیا کہ یہ فارم 2 میں ہے. جب کوئی لفظ فارم 2 میں آیا تھا، ورک فارم 2 میں، تو اس کی شدت یعنی اتنا احرام، اتنا عزت اور احترام ہے کہ یعنی وہ ممانعت ہو جاتی ہے، منع ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے حرام ہے، منع فرما گیا ہے دکھاوا یا بڑائی کی چیزیں کرنا، یا بڑائی یا دکھاوے کی چیزیں بھاگنا. زمین کے مطلب جو لفظ یہاں آیا ہے برے، زمین کے لیے البرہ، وہ جو بیر سے آیا ہے نا، بیر نیکی، بڑائی. یہ جب اللہ کی کانٹیکسٹ میں یہ لفظ آتا ہے مفہوم میں تو یہ بڑائی ہو جاتا ہے. مگر یہ کانٹیکسٹ میں آیا کہ آپ کو حرام ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ یعنی بڑائی مارنے کے لیے علم حاصل کرو. پھر اس میں واپس احترام آ گیا ہے. بڑائی کے لیے کسی چیز کے پیچھے بھاگنا مگر اپنے غلط ہے، مگر اگر وہ احترام کی چیز ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے جی جی. اللہ سے ڈرو، خبردار رہو، تقوی میں رہو، پرہیزگاری میں رہو، اسی کے پاس تم کو جمع ہونا ہے. تو یہ ہو گیا. یہ تو شرون، حشر کا مطلب جمع کرنا. جی، جمع ہونا. یہ حشر سے نکلا سر، تو شرون. ہاں، حشر، محشر سے جب نکلا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب 597 اب تک جو ہم نے کھولے نا، جب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا نا کعبہ کیا ہے، اب یہ آئے تو ہم کو کعبہ کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اس کی عربی سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام،
قیاما للناس والشہر الحرام والہدا والقائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جعل اللہ ہوا ہے الکعبۃ، یعنی جعل وہی جعل آ گیا کہ میٹا فزیکل کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، نان فزیکل کنسٹرکشن. جی تو اس میں کیسا ہے کہ بکرے کو، اونٹ کو ہار پہنانا ہے، قربانی کے جانور کو، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی لوگ کرتے ہیں، اونٹ اور بکرے کے گلے میں ہار پہناتے ہیں. جی قلائد کے مطلب یہ لیے، جبکہ قلائد کے مطلب تقلید کرنا ہے، فالو کرنا ہے کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے جالنا کے مطلب آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ جب کوئی نان فزیکل چیز ہوتی ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے بنانے کے لیے، جیسا دن اور رات بنانا. تو جعل اللہ الکعبہ، تو کعبہ اللہ نے بنایا. کیا بنایا ہے؟ بیت ہم نے بتایا کہ بیت کیا ہے؟ سوچنے کا گھر ہے، جہاں سوچ لوٹ کے آتی ہے. تو یہ صاف ہو گیا کہ جو کعبہ ہے وہ گھر ہے. کعبہ کس کا نام ہے؟ گھر. اور گھر کس لیے بنایا ہے؟ یہ بہت ہی مقدس اور یہ بہت ہی احترام والا گھر ہے. اس کو قیام کرنے کے لیے، تو قیام تو کوئی کرتا نہیں گھر کے اندر، گھر تو خالی ہے. ناز کو قیام کرنے کے لیے گھر بنایا ہے نا. ترجمے میں کیا ہے؟ قیام کرنے کے لیے بنایا. تو قیام تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو ہم کو جو ہماری سوچ کا ہم گھر بناتے ہیں، اس کو ہم کو اس کے اندر قیام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں، اس کو افکار سوچنے کا گھر بنایا ہے، غور و فکر کرنے کا گھر بنایا ہے. وہ اس کے اندر ہمارے ذہن کی سوچ کو قائم رکھنا ہے ہمیشہ احترام کے ساتھ میں، اور اس کو اظہار کرنا ہے. شہر الحرام مطلب جو احترام میں رہے، اس کو بھی اظہار بھی ہونا چاہیے کہ جو احترام ہے، ایک سوچ ہے، ایک احترام والی سوچ ہے، اس کو اظہار کرے. اس کا مقصد ہے کہ ہدایت اور خود کو جو رہنمائی ہوئی ہے اس کی تقلید کرنا. اب یہاں قلائد کا لفظ ہے کہ یہاں جو ہدایت والی جو چیز ہے، الہدا کو بکرا بنا دیا، اونٹ بنا دیا، جانور بنا دیے، اور اس سے گلے میں پٹا باندھنے کا ترجمہ کیا. مگر یہ ہدایت جو ہم کو، جو خود کو ہدایت ملی ہے، اس کی تقلید کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے معنی ہیں. یہاں نہیں کہ یہ گلے میں پٹا باندھ کے یہ بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کے ذہن کی سطح، جو آپ کے شعور کا جو نیچے کا سطح ہے، جو چھوٹی ذہن ہے، جس کو ارد بولتے ہیں، شعور کا جو نچلا حصہ، اس کو بھی جانتا ہے. اور سماوات جو آپ کے شعور کا اونچا حصہ ہے، اس میں کیا چل رہا ہے، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے. اور آپ کی جو خواہشات ہے، اللہ اسے بے خبر نہیں، ساری چیزیں جانتا ہے. تو 597 ہم کو پتا چل گیا کہ کعبہ کیا چیز ہے. کعبہ کا مطلب وہ بیت ہے، احترام والا بیت، یعنی ایک سوچ ہے، گھر، سوچ کا گھر ہے جو احترام ہے، جس میں ہم کو قائم رہنا ہے ہمیشہ. جو سوچنے والے، جو ناز کے مطلب سوچنے والے، ایجیٹیٹڈ تھنکنگ مائنڈ جو ہے، ذہن، ان کے لیے یہ کعبہ ایک گھر بنایا گیا ہے. تو اس میں اس کو امن سکون کے ساتھ میں سوچ اور غور فکر کرنا ہے. تو یہ ہماری سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہو گئی. تو یہ ہمارا مکمل ہوا 597، 3 آیتیں لے لی. ابھی پکا کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیں گے. 3 کا 96 آپ وہ نکالیے. جی ٹھیک ہے جی. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ بریکٹ میں انہوں نے شریف لکھ دی ہے، میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. جی پوری دنیا کے لیے ہدایت ہو رہی ہے جی. اپنا سعودی عرب سے پوری دنیا کے لیے ہدایت، چائنیز، رشین جتنے بھی ہے وہاں سے ہدایت لیتے ہیں. مذاق بناتے ہیں ترجمہ کرنے والے. جی در حقیقت میں آپ کو پتا ہے کہ بیت کے معلوم معنی کیا ہے. تو یہاں آپ کا جو در حقیقت میں اس کا ترجمہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے، ترجمے پہ آ جاتا ہوں ڈائریکٹ. در حقیقت میں مشتعل سوچنے والے ذہن کے لیے یہ سب سے پہلا، سب سے اہم گھر تیار کیا گیا ہے. یعنی ناس کے لیے، جو سوچنے والے، جو ایجیٹیٹڈ مائنڈ سے، ان کے لیے اول سب سے پہلا گھر جو ہے یہ تیار کیا ہے. یہ گھر کیسا گھر ہے؟
بھی بکت مبارکہ. بکا کے لغتی معنی ہیں خاموش رہنا. سوچ ذہن میں آ جائے اس کے بعد بھی اس کو اظہار نہیں کر پائے, الفاظوں میں ڈال نہیں پائے, اس کے معنی ہے بکا. بکا کے ایک معنی ہے رونے کے بھی, کہ اظہار نہیں کر سکتے تو روتا ہے آدمی, کلیئرٹی سے اظہار نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بھی بکت مبارکہ کے ایک معنی ہے ثابت قدم. آپ کو خاموش رہنا ہے. آپ کا اول سوچ کا گھر جو شروع ہوتا ہے بنیادی, وہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے, وہ ثابت قدم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ مفہوم آیت کا جو ہے کہ آپ یہ سوچنے والے ذہن کے لیے پہلا مقام ہے, پہلا گھر ہے جس میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. اور اسی گھر کے اندر بکا میں جو خاموشی کا گھر ہے, جو پہلا انسان کے لیے پہلا جو گھر ہے, اس کے لیے تمام اہل علم والوں کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت ہے. عالمین کے مطلب دنیا نہیں, علم والوں کے لیے. یہ ایک چیز بتایا کہ یہ بکا کیا چیز ہے. اب 397 میں تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے بکا. ٹھیک ہے سر, یہ اسی طریقے سے نا عالمین, الحمدللہ رب العالمین. جی, عالمین جیسا علم کا رب, علم والوں کا رب, تو یہ عالمین وہی لفظ ہے. یہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جی, واپس عالمین آ گیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بکا ہے, جو اول گھر ہے, اس کے اندر کیا ہے, مقام ابراہیم ہے, جس میں آیتیں نشانیاں ہیں مقام ابراہیم کی, کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے, اس میں نشانیاں ہیں. اور جو کوئی بھی اس نشانیوں کے اندر, تو ہم نے کیا کر دی, نشانیاں, پیروں کی نشانیوں کو ہم سمجھے مقام ابراہیم ہے, جبکہ وہ فی ہی آیت بیان نانو کر رہا ہے وہ مقام, کہ یہ جو مقام ہے اس کے اندر جو ہے وہ آیت ہے بیان کی, کلیئر کٹ آیتیں ہیں, واضح طور پہ صاف کلیئر کٹ آیتیں ہیں. تو ہم نے اس کو پیروں کا نشان بنا دیا. تو اس میں جو کوئی بھی داخل ہوگا وہ محفوظ ہے, وہ امن میں ہے, وہ حفاظت میں ہے. تو ابھی جو پنجرے والا جو ہم نے مقام ابراہیم بنا, اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے کیا؟ کام ہے ابراہیم میں داخل ہو, مطلب جو ابراہیم کا مرتبہ ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا اسٹیٹس ہے, وہ خود اپنے اندر لے لے, وہ اس کی اس کے اخلاق کے, اس کے کیریکٹر کے, اس کی امامت کے اندر گھس جائے اور خود بھی امام بن جائے. وہ یہ بات ہو رہی کہ آپ کو مقام ابراہیم میں داخل ہونا ہے, گھسنا ہے. اور جب وہ آپ گھس جاؤ گے تو اس میں آپ کو کیا ہے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے, آپ کے لیے امن ہے, حفاظت ہے, شانتی ہے. ہم آج کے طور پہ جو موجودہ ابراہیم مقام ابراہیم ہے, جس پہ پیر کی نشانیاں ہیں, وہ ایک زمانے میں کعبے کی دیوار کو چپکا ہوا تھا, اب تو وہ 40 فٹ دور ہو گیا, سمجھے. تو یہ ہم نے فزیکل بنا دیا, کیونکہ یہ اسلامک آرکیٹیکچر کا حصہ ہے, وہ سمجھانے کے لیے ساری چیزیں. مگر ہم اس کی پرستش شروع کر لیے انشاءاللہ. کبھی اسلامک آرکیٹیکچر کیا چیز ہے, یہ ساری چیزیں, کہ یہ سب ماڈلز بنے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مگر لوگ اس کی پرستش کر لیے. یہ مشترک ذہنوں پر ہے, یعنی یہ کس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ اپنے سوچ کو, خیالات کو حج البیت مطلب یہ اپنے سوچ کے جو گھر کو مرمت کرے. ایک تو مقام ابراہیم میں داخل ہونا ہے, اس میں نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں. حج تو کیسا ہے کہ ہمارے ذہن کے جو اندر مشرک اور کافر سوچ چل رہی ہے, اس کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے, سمجھے. اور حج کیا مرمت کرنا ہے, اور کون مرمت کر سکتا ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, یعنی استطاعت رکھتا ہے جس کے پاس علم ہے, جو غور و فکر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, نہیں کہ جو پیسے سے ٹکٹ ہوٹل بکنگ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. ہوٹل بکنگ اور ٹکٹ اور ویزا نکالنے سے حج کی بات نہیں ہو رہی ہے. استطاعت یا جو لفظ ہے استطاعت, جو اللہ کے راستے میں, جو اللہ کے راہ میں استطاعت رکھتا ہے, مطلب اللہ کے راہ میں جانے کے لیے اللہ غنی ہے, اس کو کچھ کھانا پینا, ہوٹل بکنگ, ویزا کی ضرورت نہیں جانے کے لیے. اس گھر میں, اس کے گھر میں چاہیے چاہت ہو معرفت کی, بیت میں اس کی سوچ بنانے کی چاہت ہو, علم کی چاہت ہو, وہ علم کی تلاش میں ہو, تلاش میں نکلا ہو. تو ایسی وہ بات ہو رہی ہے, علم کی تلاش میں جو نکلا ہو. یہاں تو ہم استطاعت کو کیا سمجھتے ہیں, طاقت کو اور پیسے کو سمجھتے ہیں. اور جو کفر کرتا ہے وہ جان نہیں سکتا, اور اللہ غنی ہے, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں کہ تم تلاش میں نکلو, اس کو پہچانو, جانو, اس کی تعریف کرو, اس کو کوئی ضرورت نہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, غنی ہے, اور وہ علم والوں کے ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے, جی.
تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک، ہم نے 5 آیتیں لی، 3 سورہ مائدہ کے لیے، 2 سورہ آل عمران کے لیے. بکا کیا ہے چیز ہے وہ بتا دیے. بکا بھی جو ہے ایک نظام ہے، اللہ کی سوچ کا گھر کا نظام ہے. ہم کو بکواس نہیں کرنا ہے، باتیں نہیں کرنا ہے، ایکسپریس کرنے سے پہلے خاموش رہنا ہے. خاموش رہنا، ثابت قدم رکھنا ہے. بکا کے لیے مبارک کے مطلب ثابت قدم رکھنے والا. اس کا کہ بھائی آپ کو خاموشی میں ہی ثابت قدم ہوتے ہیں، انسان کے اندر ہی نیت کرنا ہے. تو وہ علم والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہمارا 5واں انشاءاللہ آج کا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ چھٹا پھر لیں گے. سر دیکھیے، اسی آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی فزیکل مقام امن والا ہے تو 900 کیا کہتے ہیں سینچری میں 900 میں لیٹر اس کے اوپر کراماتین نے حملہ کیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. یعنی کہ انہوں نے قتل و غارت کی تھی اور اٹھا کے لوگوں کو حج کی ہسٹری، وہ جو کعبے کی ہسٹری ہے تو وہ سیلاب میں بھی بہہ گیا ہے. لوگوں نے حملہ بھی اس پہ کیا ہے، گولی باری بھی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں. مہدی کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے بہت سے، تو وہاں پہ بڑی قتل و غارت کری ہوئی ہے. تو وہ اس پہ لوگ مرے ہیں. تو وہ جو امن کا مقام بول رہے ہیں، وہ امن کا مقام تھوڑی ہوا. جی 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 یہ قرآن ایک الگ بات کر رہی ہے، آپ کے ذہن میں امن لانے کی بات کر رہی ہے. کوئی گھر میں امن لانے کی بات، آپ کے ذہن میں امن رہے گا تو سارا جہاں آپ کو امن والا دکھے گا. جی ویسے ہسٹری وائز اگر جن کو شوق ہے سامعین کو، تو وہ کراماتین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیے گا، اس سے ریلیٹڈ بن جائے گا تھوڑا. لیکن وہ آؤٹ سائڈ ہسٹری ہے، لیکن اگر آپ ٹریڈیشنل ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس سے کانٹرڈکٹ ہوگا. بہرحال یہ تھا ہمارے پاس حج کا جو ہے وہ 5واں پارٹ، اور جلدی آپ کی خدمت میں 6ٹھا پارٹ لے کے آئیں گے. اس سیریز کو بہت جلد ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. اگر چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا، لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے پیارے عزیزوں کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو ایسا کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، کچھ بھی مت کرو. اگر ہماری ایسا ہے کہ 1 2 5 آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے. یہ بولنا ضروری ہے کہ بھائی ہمارے کو تو حق پہنچانا ہے، ہم کو کوئی وائی چاہیے نہیں کسی کی. جی 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 ٹھیک ہے خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارے پاس آج کی سیریز کا 5واں چیپٹر جو تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.